अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल महमूद रांझा है। मैं शोबा तिब नंबर 1 बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में एज़ कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आपसे आज की गुफ्तगू का मकसद आप लोगों तक कुछ आगाही देना है रमज़ान के हवाले से। शुगर और रमज़ान, बेतहाशा मरीज़ हैं जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि अब रमज़ान का महीना आ गया है, हमने रोज़े रखने हैं, तो हमें इसके हवाले से आगाह कीजिए कि हम क्या तब्दीलियाँ लाएँ अपने शेड्यूल में, अपनी अद्वियात में, शुगर के हवाले से इलाज में, ग़िज़ा के हवाले से कुछ एहतियात में। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है और बड़ा ज़रूरी है कि इस पे एक वाज़ेह लोगों तक पैगाम पहुँचे, ताकि जो भी मरीज़ हैं सही तरीके से अपनी अद्वियात में भी तब्दीली लाएँ और अपनी ग़िज़ा में भी इस तरह की तब्दीली लाएँ कि जहाँ उनके अंदर जो ख़दशा और ख़तरा है, वो ख़दशा और ख़तरा यकीनन दोनों तरफ का है कि शुगर बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और इसी तरीके से बहुत कम भी हो सकती है। यकीनन इसमें ज़्यादा ख़तरा शुगर कम होने का होता है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ख़तरा शुगर के ज़्यादा होने का भी होता है। तो अब हम कुछ तक़सीम कर लेते हैं इसको 2-3 हिस्सों में। तो इसमें से सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऐसा कोई भी शख्स जिसको शुगर है और वो रोज़ा रखना चाहता है, तो सबसे पहले हम उसको रमज़ान से तकरीबन चाहेंगे 1 डेढ़ माह पहले वो हमारे पास आए और उसको डॉक्टर उसको देखे, उसको उसकी सारी जो साथ जुड़ी हुई शुगर से बीमारियाँ वो देखे, उसकी सेहत देखे और उसके मुताबिक उसको तजवीज़ करे कि क्या उसको इजाज़त दी जाती है डॉक्टर की तरफ से रोज़ा रखने की, कि जहाँ पे खुदा न खास्ता उसकी ज़िंदगी कोई बड़ा ख़तरा दरपेश ना हो, या उसको ये कहा जाए कि आपको खुली इजाज़त है कि आप रोज़ा रखें। मकसद देखें, ये नहीं है कि आप एक इबादत करते हैं लेकिन उस इबादत के साथ आप बेहोश हो जाते हैं, अल्लाह ना करे कोई और पेचीदगी हो जाती है, आप हमेशा के लिए एक कौमा उसको हम कहते हैं कि हमेशा के लिए बेहोशी वाली स्टेज में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा शुगर कम होने से। तो ये सेहत ज़िंदगी अल्लाह की दी गई नेमत है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे से यकीनन ये नहीं चाह रहा होता कि वो कहे कि मैं मुसिर हूँ इबादत पे, चाहे मेरी ज़िंदगी चली जाए। तो वो तो जहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ दी हुई हैं अपने लोगों के लिए, दीन में बहुत आसानियाँ दी हुई हैं, इसी तरीके से इस तरह की इबादत में भी आसानियाँ दी हुई हैं कि जहाँ आपकी बीमारी की नौइयत ऐसी है, जहाँ पे आपका डॉक्टर आपको ये तजवीज़ करता है कि आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है इसमें, उसमें यकीनन आपके लिए कतन गुनाह नहीं है। और फिर बहुत से उसके मुतबादिल हैं, वो भी आप कर सकते हैं। यकीनन जो लोग अल्लाह उनको इजाज़त देता है, उनके पास इतना माल है कि वो बहुत से और लोगों को इस हवाले से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो रोज़े के फिर कुछ मुतबादिल भी ऐसे हैं, वो एक मुख्तलिफ़ बहस है और वो हमारे मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा उस पे बहुत अच्छी राय रखते हैं और दे सकते हैं। सो मैं महदूद रहूँगा इस चीज़ की तरफ कि जहाँ पे हमने उसे इलाज के हवाले से समझाना है। देखें, उसमें वो लोग जो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं जिन गोलियों के अंदर शुगर के कम होने का ख़तरा नॉर्मल हालत में भी ना होने के बराबर होता है, तकरीबन उनमें रोज़े के दौरान भी बहुत कम होता है। सो शुगर की उन गोलियों में जो हमारे पाकिस्तान में कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं, उनके अंदर हम उन्हें कहते हैं मेटफॉर्मिन साल्ट वाली गोलियाँ, ग्लूकोफेज के नाम से जानी जाती है। उन्हें हम कहते हैं DPP-4 इनहिबिटर, ये मुख्तलिफ़ लोग सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन के नाम से जानते हैं और कई नामों से मार्केट में आती हैं, ये उनके साल्ट हैं। और एक तीसरी गोली है, उसे हम SGLT2 कहते हैं, ये एम्पाक्लिफ्लोजिन, डेपाक्लिफ्लोजिन वगैरह के नाम से जानी जाती हैं। तो ये 3 ऐसी गोलियाँ हैं जिनके अंदर अगर हम शुगर वाला पेशेंट रोज़ा रखना चाहता है तो इनके अंदर हम कोई तब्दीली नहीं लेके आएंगे। बस हम उन्हें ये कहेंगे कि आप अफ्तारी के टाइम उसकी डोज़ लें। अगर आपकी गोली एक गोली अफ्तार के टाइम है, रूटीन में एक गोली मॉर्निंग में थी या एक गोली रात में थी, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप उसको अफ्तार के टाइम पे ले जाएं। अगर वो गोलियां 2 दफ़ा हैं तो 2 दफ़ा में इस ख़तरे के पेश नज़र कि इनमें से एक ऐसी दवाई है जिसे हम SGLT2 कहते हैं कि थोड़ा सा मुंह खुश्क हो सकता है,
تو اگر بہت مجبوری ہے ہمیں دینا، 2 ٹائم دینا ضروری ہے، تو پھر ہم اس کو ہاف کر سکتے ہیں، یعنی جہاں پہ جو مقدار وہ پہلے سے لے رہا تھا ہم اس کی آدھی مقدار اس کو سحری کے ٹائم دے دیں گے۔ ورنہ یہ تمام گولیاں ایسی ہیں کہ جو جن کے اندر ڈوز کی ایز سچ ان میں کمی کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو صرف اگر ممکن ہو تو ان کو افطار کے بعد لے لینا مناسب ہوتا ہے۔ تھائازولیڈین ڈائون کے نام سے ایک اور گولی ہے پائرگلیٹازون، اس کے بارے میں بھی علم یہی سمجھاتا ہے کہ بہت زیادہ خدشہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی بہتر ہوگا کہ آپ افطار کے وقت لیں۔ سلفونیل یوریا وہ خطرناک دوائیاں ہیں جن کے اندر شوگر کم ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان گولیوں کی ہمیں ڈوز اکثر آدھی کرنی پڑتی ہے۔ رمضان میں اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ خاص طور پہ جو افطار کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پچھلے 4 سے 5 گھنٹے، تو جتنی تحقیق ہے کتابیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 80%، 70 سے 80% تک گلوکوز لیول جو پیشنٹس کا کم ہوتا ہے رمضان میں، وہ ان پچھلے افطاری سے پہلے کے جو 4-5 گھنٹے ان کے اندر ہوتا ہے۔ تو ان گولیوں میں کچھ ایسی گولیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم میڈیکلی کہتے ہیں کلاس 1 سلفونیل یوریاز، یعنی جو ڈاونل یا گلائک بینکلامائڈ کے نام سے آتی ہیں، یہ بڑے لمبے عرصے تک گلوکوز لیول کو کم رکھ سکتی ہیں، تو یہ نہیں استعمال کرنی چاہیے، اور ایسے پیشنٹ کو ہمیں شفٹ کر دینا چاہیے، منتقل کر دینا چاہیے ان گولیوں پہ جنہیں ہم نیو سلفونیل یوریاز، نیو کلاس سلفونیل یوریاز، کلاس 3-4 سلفونیل یوریاز کے نام سے جانتے ہیں، جن میں گلائکلازائڈ ہے، گلیمیپرائڈ کے نام سے ہیں، تو ان گولیوں کی طرف ان کو شفٹ کر دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ان کی ڈوز کو آدھا کر دینا چاہیے، اور پھر وہی اگر ممکن ہو تو انہیں افطاری کے بعد دیں، لیکن کئیوں میں ضروری ہوتا ہے کہ انہیں سحری پہ بھی دینی ہوتی ہے، تو سحری پہ اس کی کم سے کم ڈوز دی جائے، اس کو 1/3 تک کر دیا جائے۔ اب آتے ہیں ہم انسولین کی طرف۔ انسولین میں بہت سی ویرائٹیز ہیں جو مختلف پیشنٹ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ انسولین کی جو مختلف ویرائٹیز ہیں ان میں ایسی انسولین بھی ہے جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہر کھانے کے ساتھ لگتی ہے، تو اس میں جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لگتی ہے تھوڑا سا ہمیں اس کی بھی مقدار کو کم کرنا ہوگا۔ یہ تھوڑا سا سے مراد یہ ہے کہ مناسب ہوتا ہے کہ ہم اسے تقریباً 50% تک لے جائیں، اور کچھ لوگوں میں 70% تک، جب وہ پہلے 1-2 روزوں میں چیک کر لیتے ہیں تو اسے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو 70% تک لے کے گئے ہیں تو وہ کافی ہے، یا ہمیں بالکل جہاں پہ وہ 30 یونٹ لگا رہے ہیں ہمیں 15 ہی کرنے ہیں، یعنی اس کو 50% تک کم کرنا ہے۔ روزے کے دوران میں سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اس چیز کا خدشہ کہیں زیادہ ہے کہ شوگر آپ کی کسی بھی ٹائم پہ لو ہو سکتی ہے، تو آپ اپنے لیولز کو ذرا زیادہ چیک کریں گے، اور وہ ادویات جن میں شوگر کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان میں دن میں کم از کم 5-6 دفعہ 7 دفعہ آپ کو روزے کے دوران میں اس کو چیک کرنا ہے۔ وہ جن کے اندر خدشہ نہیں ہوتا، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کچھ گولیوں میں، ان کے اندر 1 دفعہ یا 2 دفعہ بھی چیک کر لیں کافی ہے، کیونکہ پہلے روزوں میں 1-2 روزوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لیول کو کہاں تک مینٹین کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ بے شک نہ بھی چیک کریں تو ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ کون سی گولیاں ہیں؟ یہ میٹفارمن، SGLT2 انہیبیٹر، اسی طریقے سے DPP4 انہیبیٹر، یا انہیں ہم تھائازولیڈین ڈائون کہتے ہیں، یہ گولیاں ہیں، تو یہ ڈاکٹرز آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ عام لوگ جو یہ میری بات سن رہے وہ ان گولیوں کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، اپنی گولیاں اس کے مطابق چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی گولیاں کون سی کیٹیگری میں، کون سی ویرائٹی میں فال کرتی ہیں۔ انسولین والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی انسولین کی جو ڈوز سحری کے ٹائم ہوگی اس میں ہمیں 50% کم کر دینی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ ایک 24 گھنٹے کی انسولین لگا رہا ہے تو اس کو بھی آپ کو ریڈیوس کرنا ہے، اور پھر وہ جو لگا رہا ہے سحری کے ٹائم جتنے بھی یونٹ وہ لگا رہا ہے اس کو ہم شارٹ ایکٹنگ یا ریپڈ کہتے ہیں، ریپڈ ایکٹنگ، اس ریپڈ ایکٹنگ کو بھی ہمیں قریباً 50% کم کرنا ہے، اس کی ہم آدھی ڈوز دیں گے۔ افطار کے ٹائم اگر آپ فل ڈوز بھی دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن سحری کے ٹائم آپ کو اس کی ڈوز آدھی کرنی پڑتی ہے، اور وہ آپ لیولز پہ جج بھی کر لیتے ہیں کچھ ہی ٹائم میں کہ اس سے رزلٹ کیسے آ رہا ہے، تو اس کے اندر 10-20% اوپر نیچے پہلے 2-3 دن کے لیولز کو دیکھنے کے بعد کی جا سکتی ہے۔ سیم ایسے ہی ہے کہ وہ لوگ جو مکسڈ والی انسولین استعمال کرتے ہیں، 70-30 کے نام سے آتی ہے، ہیوملن 70-30 ہے یا مکسٹارڈ ہے، انسوگیٹ ہے، تو وہ بھی یہی کریں گے کہ وہ آلریڈی بھی 2/3 لیتے ہیں ناشتے میں اور 1/3 رات کے کھانے میں، تو رمضان میں 2/3 وہ لیں گے افطاری میں، اور جو اس کی سحری کی ڈوز ہے وہ پہلے بھی کم ہوتی ہے، لیکن ہمیں اور بھی اس کو کم کرنا ہوتا ہے، تقریباً وہ 30 سے 40% تک کم کرنا
اس کو مناسب ہوتا ہے، اور وہ بھی پہلے 2-3 دن میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ 30 سے 40% ہی کافی رہے گی، تھوڑا ہمیں 10% 20% اور بڑھانی ہے، 10% 20% کم کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہیں کہ ہمیں دوائیوں میں کیسے ریڈکشن کرنی ہے، کھانے پینے میں آپ کو کیسی چیزیں استعمال کرنی ہے۔ کھانے پینے میں آپ کا پورشن 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، انہیں ہم پروٹینز کہتے ہیں، لحمیات ہوتے ہیں، پھر روغنیات ہیں جیسے فیٹس وغیرہ ہیں، اور چکنائی ہو گئی، اور فیٹس چکنائی ہو گئی، اور اسی طریقے سے جو آپ کی کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ جو آپ کا کاربوہائیڈریٹس ہے، نشاستہ وغیرہ ہے، اس کے حوالے سے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ تقریباً 30 سے 35% تک آپ کو کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں، تقریباً 30% کے قریب ہی آپ کو فیٹس استعمال کرنے ہیں، اور تقریباً 35% کے قریب آپ کو پروٹینز لینے ہیں۔ سو ان کی ریشو 5-10% مختلف لوگوں نے اوپر نیچے کرنی ہوتی ہے، اپنے وزن کے لحاظ سے، موٹاپے کے لحاظ سے، مختلف بیماریاں خدا نخواستہ اگر ان کے اندر موجود ہیں اس لحاظ سے۔ ایک جنرل انفارمیشن یہی ہے کہ روٹین میں آپ ایسے لیتے ہیں، لیکن یہی اگر ایک شوگر والا پیشنٹ نہیں، ایک نارمل بندہ ہے، تو اس کو ہم 60% کاربوہائیڈریٹس دیتے ہیں، 30% اس کو ہم پروٹینز دیتے ہیں، اور 10% فیٹس دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے۔ ان کے اندر بھی اگر ہم کاربوہائیڈریٹس دے رہے ہیں تو ہم انہیں بولتے ہیں ایسے فوڈ جنہیں ہم لو گلائسیمک فوڈ کہتے ہیں، ایون اس میں کھجور بھی شامل ہے، اس میں آم بھی شامل ہیں، یہ ذرا لو گلائسیمک انڈیکس والے ہوتے ہیں، تو یہ کسی حد تک بندہ لے سکتا ہے، ان کی اچھی مقدار لے سکتا ہے۔ لیکن ویسے جنرلی جو مین چیز ہے جس کے حوالے سے ہمیں آپ کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہول گرین ہے، روٹی وغیرہ ہے، تو روٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کی کاربوہائیڈریٹ کی ایک بڑی سورس ہوگی۔ دالیں وغیرہ ہیں، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ، اور تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک 70 kg والا بندہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی 150 گرام تک وہ کاربوہائیڈریٹس، 130 گرام تک وہ تقریباً کوئی کاربوہائیڈریٹس لے۔ پھر کوئی 15 سے 20 گرام 25 گرام تک فائبر لینا بہت ضروری ہے۔ فائبر ہم شامل کریں گے، فائبر وہ ریشے دار پھل بھی ہیں، اور گرین ویجیٹیبلز بھی ہیں، اور اس سے جڑی ہوئی اور بہت سی چیزیں بھی ہیں۔ ان کو آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ فائبر سے مراد کیا ہوتا ہے۔ فائبر کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ فائبر آپ لیتے ہیں تو اس سے، جیسے آپ سیلڈز وغیرہ بھی بنا کے لیتے ہیں، تو اس سے آپ کی تھوڑی سی بھوک بھی مٹ جاتی ہے، تو آپ تھوڑا کھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اپنا پیٹ بھرا بھرا لگتا ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ فائبر بھی 15 سے 25 گرام 30 گرام تک دیا جائے۔ کاربوہائیڈریٹس میں، نشاستے میں ایسی چیزیں جو بہت زیادہ جن کے اندر میٹھا ہوتا ہے، جیسے بوتلیں ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، جتنا ان کو ایوائڈ کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ میٹھے والی چیزوں کو شوگر والے کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر ایوائڈ نہیں کریں گے تو لیولز بڑھیں گے اور اس سے اس کی پیچیدگیاں ہونے کا خطرہ ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، کم ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، زیادہ کا خدشہ بھی ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد فیٹس ہیں، تو فیٹس میں جو اچھا آئل ہے جسے ہم زیتون کا تیل کہتے ہیں، یا ویجیٹیبل ہے، کینولا وغیرہ کے تیل ہیں، ویجیٹیبل آئل، کینولا آئل، اولیو آئل، یہ زیادہ بہتر ہیں، یہ استعمال کیے جائیں اور یہ ضروری ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو جن میں فیٹس بہت زیادہ ہے، جیسے ریڈ میٹ ہے، لیمب وغیرہ ہے، دمبا ہے، یا بڑے کا گوشت ہے، وہ جتنا کم سے کم استعمال کیا جائے کم ہے۔ اسی طریقے سے پروٹین ہے، پروٹین ہماری ڈائٹ میں انڈے، دودھ وغیرہ ان چیزوں سے آتے ہیں، لیکن وہ بھی ایسے ہی استعمال کیا جائے کہ انڈے دودھ میں بھی، اور اس طرح سے جو مچھلی ہے وہ آپ کے لیے، پیشنٹس کے لیے کافی اچھی ہے، بنسبت کہ آپ اس میں ریڈ میٹ استعمال کریں، وہی بڑا گوشت وغیرہ یہ مناسب نہیں رہے گا۔ اس سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ مچھلی استعمال کی جائے، یا چکن، پولٹری وغیرہ ہے، یہ ساری استعمال کی جائے۔ اور فیٹس میں بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹس، وہ نہ لیے جائیں۔ سیچوریٹڈ فیٹس ہیلتھ کے لیے ویسے بھی اچھے نہیں ہیں، اور اس سے جڑی ہوئی کئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کبھی شریانوں کے بلاک ہونے کی صورت میں، باڈی میں کولیسٹرول، کبھی جگر کے اندر بہت زیادہ چربی ہونے کی صورت میں، جسے ہم فیٹی لیور کہتے ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ تو فیٹس بھی ایسے استعمال کیے جائیں جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھائے، کہ آئلز بھی ایسے ہوں، جیسے اولیو آئل ہے، ویجیٹیبل آئل ہے، کینولا وغیرہ ہے، یہ کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ تو یہ خوراک کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کے۔
ایک ڈائبیٹک پیشنٹ جس کو بہت سی بیماریاں ساتھ میں ہیں، جیسے اس کو ساتھ میں دل کے امراض ہیں، کوئی گردوں کی بیماریاں ہیں، تو ان میں بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ جگر کے امراض ہیں کہ ان کے اندر روزہ رکھنا ایسے تمام لوگوں کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ گلوکوز کم ہونے سے ان کی دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی ہو سکتی ہے، دل کے اٹیک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو گردے کے مریض ہیں ان کے اندر ہم ایسی گولیاں دیتے ہیں جو ڈی ہائیڈریٹ کر دیتی ہیں، پانی کی بہت کمی ویسے روزے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ گولیاں بھی جنہیں SGLT2 کہتے ہیں، تو اس میں بھی تھوڑا رسک بڑھ جاتا ہے کہ کڈنی گردے کا فنکشن اور بھی زیادہ خراب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جگر کے مریض ہیں ان کے اندر بھی سکڑا ہوا ہے، اگر ان کے اندر گلوکوز کم ہونے کا خدشہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو یہ واضح پتہ ہو کہ کہاں کہاں کون سی ان کو احتیاط چاہیے اور کہاں کہاں ان کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ روزہ نہ رکھیں، تاکہ خدا نخواستہ اس میں ان کی بے ہوشی نہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی ان کی سیریس قسم کی کوئی پیچیدگیاں اس کی وجہ سے ان کے اندر ظاہر نہ ہوں۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ ڈاکٹر آپ کو جج کر کے آپ کو بتائے کہ آپ کے لیے کتنے نقصان ہیں، کتنے آپ آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر رکنا ہے تو آپ نے کتنا مانیٹر کرنا ہے، کتنا بار بار آپ نے چیک کرنا ہے شوگر کو، تاکہ آپ اس کی جڑی ہوئی پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔ اور ساتھ میں یہ ضرور رمضان سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کرنا چاہیے، اس لیے تاکہ اس سے پہلے ہی آپ اس کے مطابق تھوڑا سا شیڈول اپنا چینج کریں اور دیکھیں اس سے آپ کا کنٹرول بھی کتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس کو پہلے بھی اسی طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے رمضان سے، تاکہ پیشنٹ کو اس کے مطابق پھر سارا آگاہی دی جائے۔ اور جن لوگوں کا گلوکوز بہت ہی زیادہ ایریٹک ہوتا ہے، جس میں ویسے ہی شوگر بہت زیادہ اوپر نیچے روٹین میں ہو رہی ہوتی ہے، ان کے اندر روزوں میں تو بہت زیادہ خدشہ اور خطرہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں سے تو خاص طور پہ گزارش ہے کہ وہ اللہ کی اس دی گئی نعمت جو صحت اور زندگی کی صورت میں خدا نے دی ہے، یقیناً ایک روزہ بہت بڑی عبادت ہے، وہ ضرور کریں، لیکن جہاں پہ آپ کا جسم صحت اجازت نہیں دیتا تو اللہ کی طرف سے بڑی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، وہاں آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔